अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। नवाज शरीफ आज एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए हैं। कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग आज़ादी के बाद ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की नज़र हो चुकी थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के कई बड़े जागीरदारों, जमींदारों और मुक़्तदरा के इशारों पर काम करने वाले सियासतदानों का सियासी प्लेटफॉर्म बन चुकी थी। यही वजह है कि फौजी हुक्मरानों ने भी अपने इख्तिदार के लिए इसी जमात पर इन्हिसार किया। ये नवाज शरीफ ही थे जिनकी क़यादत में मुस्लिम लीग नून पहली मरतबा 1993 के इंतखाबात में एक मौसर अपोजिशन के तौर पर सामने आई। फिर 97 में रिकॉर्ड मैंडेट लेकर हुकूमत में आई। मुशर्रफ दौर में पहले जेल, जिला वतनी और फिर 2013 में मुल्क के पहले ऐसे वज़ीर आज़म बने जिन्हें तीसरी मरतबा इस ओहदे तक पहुँचने का मौका मिला। पनामा के बाद जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ वो अब हमारी तारीख में दर्ज हो चुका है। फरवरी के इंतखाबात से पहले नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ को अगले वजीर आज़म के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया, मगर इंतखाबात में नून लीग को वाज़ेह मैंडेट न मिलना और नवाज शरीफ का मानसहरा जैसी नशिस्त से इलेक्शन हारना ऐसे अवामिल बने जिनके बायस नवाज शरीफ खुद वजीर आज़म न बन पाए। भाई के वजीर आज़म और बेटी के वजीर आला बनने के बाद ये तासुर मजबूत हुआ कि नून लीग के अंदर सियासी विरासत का मामला काफ़ी हद तक तय हो चुका है। मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब बनाकर नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया है कि नून लीग की सियासी विरासत किसको मुंतकिल की जाएगी। ऐसे में कई हलकों ने यह तासुर दिया कि नवाज शरीफ अब सियासी तौर पर फ़आल किरदार अदा नहीं करेंगे। उनका किरदार अब एक फादर फिगर या पार्टी रहबर का सा रहेगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये नहीं कि नवाज शरीफ फिर से मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए हैं, बल्कि बड़ा सवाल यही है कि नवाज शरीफ ऐसे हालात में पार्टी के सदर क्यों बन रहे हैं जब 74 साल की उम्र में उनको सेहत के कई मसाइल लाहक हैं। उन्होंने अपनी सियासी विरासत का फैसला कर लिया है। उनके खिलाफ मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं। मुक़्तदरा और उनके भाई के ताल्लुकात भी फ़िलहाल बेहतरीन अंदाज में चल रहे हैं। नवाज शरीफ को अपनी ज़ात की हद तक कोई बड़ा सियासी चैलेंज भी दरपेश नहीं, तो फिर इन हालात में नवाज शरीफ पार्टी के सदर क्यों बनने जा रहे हैं? जाहिर है कि पार्टी का सदर बनकर वो वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि वो सियासत में अभी भी फ़ाल किरदार अदा करना चाहते हैं। ऐसे में बड़े सवालात यही जन्म लेते हैं कि नवाज शरीफ के पार्टी सदर बनने से नून लीग की सियासत और इससे बढ़कर मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। मुल्क का मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी हालात, बानी PTI की सियासत, अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक, इदारों में कशमकश और मुल्क के पूरे सियासी मंजरनामे पर नवाज शरीफ के इस बड़े सियासी फैसले के क्या असरात पड़ने जा रहे हैं, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, नवाज शरीफ 7 साल बाद फिर से मुस्लिम लीग नून के सदर, मुल्क का मौजूदा सियासी मंजरनामा, नवाज शरीफ सियासत में फ़ाल होकर क्या सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं? इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है, क्या कुछ तब्दील नवाज शरीफ नज़र आएंगे? 3 बार के वज़ीर आज़म हैं और फिर 17-18 ऑनवर्ड्स अब तो तारीख का जो हिस्सा बने किरदार वो बहुत कुछ मुंह से बोल रहे हैं और आज की सियासत भी सामने है। पर्पस क्या है उनका? देखें, इस वक्त जो मकसद है पाकिस्तान की सियासत में सियासतदानों के सामने, वो है कि क्या वो पाकिस्तान को एक मजबूत पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं। पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान पे हर किस्म के हमले हो रहे हैं। इसकी जो जोग्राफियाई हदूद है उनको भी चैलेंज किया जा रहा है और जो इसकी सियासी खेल है उसमें ऐसी सी बातें की जा रही हैं जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। इक़्तिसादी तौर पे हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि थोड़ी सी गलती हमें गहराई में फेंक देगी। तो आज जब नवाज शरीफ 7 साल के बाद मुस्लिम लीग की क़यादत उन्होंने दोबारा संभाली है, तो मेरा ख़्याल है ये सवालात उनके ज़हन में होंगे, क्योंकि यही वो सवालात हैं जो अब जवाब चाहते हैं। माजी में क्या हुआ, किसने किसको फेंका, किसने किसकी टांग खींची, किसने किसको क्या किया, ये सब लोगों को अज़बर याद हो गया है। पार्टी एक ऐसी होनी चाहिए कि जो वाइब्रेंट हो और जो पाकिस्तान के सियासी तकाज़े हैं जिसमें नौजवानों का एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। उसके लिए आज क्या मैसेज था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर मियां नवाज शरीफ की तरफ से, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिन उनके हैं
पिछले इलेक्शनों में करोड़ा लोग आए एज ए वोटर, नौजवान, और 2029 का जब इंतखाब होगा तो फिर कई करोड़ नए वोटर्स नौजवान उसमें और दाखिल हो जाएंगे। सवाल है कि अगर आप उनको एक मजबूत पाकिस्तान नहीं देंगे, एक जमहूरी रवैयों वाला पाकिस्तान नहीं देंगे, तो वो किधर को जाएंगे? उनका मुस्तकबिल क्या होगा? सियासी पार्टियों की नाकामी आवाम की नाकामी होती है, याद रखिएगा मेरी बात को। जब सियासी पार्टियां नाकाम हो जाती हैं तो अवाम नाकाम हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने का फैसला किया है मियां नवाज शरीफ ने। आप जिसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी कह रहे हैं, उन्होंने फ्यूचरिस्टिक गुफ्तगू की या माजी में ही रहे आज की गुफ्तगू में भी? एज सच कोई बड़ी बात तो नहीं की कि जो फ्यूचर, मसलन मेरे नज़दीक मेरा ख्याल था कि वो गवर्नेंस की बेहतरी के बारे में बात करेंगे। मेरा ख्याल था कि वो इक़्तिसादी पॉलिसियों को बेहतर बनाने के लिए रोड मैप देंगे। उन्होंने बात तो की है कि माजी में उन्होंने ये किया और उसके अच्छे फ़ायदे हुए, और आज वो टीवी देख रहे थे तो उन्हें पता लगा कि घी की कीमत कम हो गई है। ओके, लेकिन सवाल है कि इक़्तिसादी पॉलिसियों को बेहतर बनाने के लिए अब एक मुकम्मल रोड मैप की ज़रूरत है। 1 साल की, 2 साल, 3 साल, 5 साल। उन्होंने ये तो कह दिया कि 2 साल मुश्किल के होंगे, उसके बाद 3 साल अच्छे होंगे। जो 2 साल मुश्किल के होंगे उसकी निशानदेही नहीं कर रहे, और जो अगले 3 साल पॉजिटिव होंगे, बेहतर होंगे, उसकी भी हमारे साथ बात नहीं की। फिर पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल अब क्या है? क्योंकि 2 साल के अंदर पाकिस्तान के आइन के ऊपर बहुत सारे ऐसे सवालात उठे हैं और अमली तौर पर चीज़ें नजर आई हैं कि पाकिस्तान के आइन में काफ़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है। ठीक, ये रिक्वायर्ड है। तो ये काम करना भी तो सियासी क़यादतों का है ना जी। आज बहुत अच्छा किया कि उन्होंने एक आइनी जो शिक है, जो आइनी रिक्वायरमेंट है इलेक्शन के इंतखाबात के हवाले से कि उनकी पार्टी का इलेक्शन होना चाहिए, वो पूरा कर दिया। लेकिन बाकी चीज़ें भी तो करनी है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि सियासी जमातें कमज़ोर हो रही हैं। कारोबारी फ़ायदे उठाने वाले लोग सियासी पार्टियों के गिर्द घेरा डाले हुए हैं। आपको आज भी नजर आए क्या? ये हर जगह हो रहा है, और ये बहुत संजीदा मामला है। अब ये बहुत संजीदा मामला है कि सियासी पार्टियां कमज़ोर हो रही हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कमज़ोर हो रहा है, और उनको उनके गिर्द जो दोस्त हैं, उनको जो चलाने वाले हैं, जो बड़े नाम हैं या जो मोतबर उनमें आ रहे हैं, वो लोग हैं जिनके कारोबारी मुफादात ज़्यादा हैं। दुरुस्त हो गया। जब हम आवाम की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे वो तसादम होता है। मेरे जो राइट्स हैं और वो आदमी जो कारोबार करता है उसके राइट्स में फ़र्क है। वेरी वैलिड पॉइंट। तो हमें इसको देखना पड़ेगा, और मियां नवाज शरीफ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो कारोबार को भी जानते हैं, वो सियासत को भी जानते हैं, वो अवाम की नब्ज को भी जानते हैं। चलें, तो नब्ज को जानते होते तो फिर अवाम भी नजर आते, और आज कोई सियासी बयानियां दिखा या नहीं इसमें? हसन निसार साहब, क्या खामखा आ रहे हैं? सदर बनने की जरूरत थी, या मुल्की मंजरनामे पर और मुल्की सियासत में आप कोई उनका किरदार देख रहे हैं, असरात देख रहे हैं, कोई नया सियासी बयानियां देंगे? मैं पहले तो इफ्तिखार को मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा गंभीर और बड़ा गहरा और बड़ा मल्टी डायमेंशनल किस्म का उन्होंने जवाब दिया है, जो बहुत मुतासर कुन है। तो उतना ही गैर मुतासर कुन मेरा जवाब होगा, और मैं अपने प्रोग्राम में अक्सर आपके उसका हवाला देता हूँ प्रोग्राम का। आज पहली बार आपके प्रोग्राम में मैं अपने प्रोग्राम का हवाला देता हूँ, ब्लैक एंड वाइट का। ये सवाल पूछा गया था कि जी क्या कहेंगे, जो कुछ मैंने कहा रिकॉर्ड पे है, अभी पिछले हफ्ते की बात है, सिर्फ वही कुछ कहा है, चूँकि कोई नई बात नहीं। खैर, बात याद आती है एक लड़ाई की जिसके दौरान एक ने दूसरे को ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करके कहा, तुम कितने भाई हो? उसने कहा 4। उन्होंने कहा तुसी 6 भी होंदे ते की कर लेंदे। अब ये 10वीं बार भी सदर बन जाएं। पहली बात तो ये है कि आजमाए हुए को आजमाना, एक सुराख से 10वीं बार डसे जाना, ये वो सारी बातें उनको छोड़ दें। अब ये 10वीं बार भी सदर बन जाएं तो जिथे गईयां बेड़ियां उथे गए मल्लाह। आप भी यहीं, आपके सदके अल्लाह ने अगर मुझे
تھوڑا وقت اور عطا کر دیا تو ہم سب یہیں ہیں. اچھا باقی رہ گئے آپ کا ایک سوال ہے سیاسی مقاصد جو پہلے تھے اور کیا ہونا ہے. سیاسی مقاصد تو بھائی جس کے منہ کو اقتدار کا خون لگ جائے وہ ہمایوں کی طرح ذلیل و خوار ہو کے بھی پھر ایران سے واپس آتا ہے, چانس لیتا ہے, اس کو مل بھی جاتا ہے, یہاں نہیں ملے گا. یا وہ اورنگزیب کی طرح نہ نماز چھوڑتا ہے نہ بھائی اور بھتیجے چھوڑتا ہے, باپ کو اندر کر دیتا ہے چونکہ وہ بہت ناپسندیدہ حرکت, اگر اس کو مروا دیتا کچھ بھی نہیں ہونا, بد سے بدتر. میں آئی ڈونٹ مینس ورڈز, ادھر ادھر کوئی جلیبیاں نہیں متلتا, اسٹریٹ, نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. نون لیگ از اے گون کیس. بس ٹھیک ہے. ابصار صاحب فروری کے ابھی انتخابی نتائج سامنے ہیں, اس کے بعد کے میں نے تبصروں کا بھی ذکر کیا اوپر. آج کی تقریر کیا کہتی ہے؟ نواز شریف کا سیاست میں کیا کردار ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ قبولیت یا مقبولیت میں سے کسی ایک چوائس کے ساتھ آگے بڑھیں گے سیاست میں, ملک میں سیاسی درجہ حرارت نیچے لائیں گے, یا صرف اپنی جماعت کی حد تک محدود دکھائی دیں گے؟ بڑا چیلنج ہے یہ ان کے لیے, کیونکہ وہ اس وقت پاکستان کے سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ابھی جو افتخار صاحب نے گمبھیر اور گہرا تجزیہ کیا, جس پہ حسن نثار صاحب نے اپنا نپا تولا تجزیہ دیا, تو میرا تو بغیر ناپ تول کی ہوتا ہے تجزیہ, آپ کو پتہ ہے, اس لیے اس کی کبھی کبھی خیر وہ تو بعد میں بات کریں گے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ معیشت کی بات کی افتخار صاحب نے کہ معیشت بڑی ضروری, مجھے لگتا ہے معیشت شاید اب پیچھے رہ گئی ہے. ہم معیشت کی بات بہت کرتے ہیں نا, معیشت پیچھے رہ گئی ہے. جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں نا, جس طرح جو ہو رہا ہے, اور کل حسن نثار صاحب نے کہا سوشل میڈیا پہ یہ سب لوگ اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا آرگینک ہے تو یہ سارا آرگینک نہیں ہے. آرگینک ہے, میں مانتا ہوں, لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو کر رہے ہیں نا اس ملک کے ساتھ, اور جس طرف وہ لے جا رہے ہیں, مجھے تو کوئی لچھن اچھے نہیں نظر آتے. تو آپ نے کہا نا سیاستدان کے سیاسی مقاصد ہی ہوتے ہیں. سب سے بڑا سیاسی مقصد نواز شریف کا یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کی وحدت قائم کیسے رہ سکتی ہے, اور اس کے لیے انہیں دو کام کرنے چاہیے. ایک تو انہیں مستقبل کا نقشہ دیکھنا, مستقبل کا خواب دیکھنا چاہیے, ماضی کے خواب نہیں دیکھنے چاہیے, اور مستقبل کا نقشہ دیکھ کے اس کے مطابق انہیں دو چیزوں پہ کھل کے بات کرنی چاہیے. وہ کھل کے پوچھیں اور اپنا ایجنڈا دیں اور پلان دیں کہ اس ملک کی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے. سیدھا سا سوال ہے ایک, اور اگر اس سوال کا جواب مل جائے, یہ ڈیبیٹ ہو اس ملک میں, سارے اوپنلی ڈیسنٹلی اس پہ بات کریں کھل کے. اس کے علاوہ کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ نظام ناکام ہو چکا ہے. سب اس وقت جو سکتے کی حالت میں ہیں, کوئی کچھ نہیں کر پا رہا. تو اور اگر کسی نے کوئی کرنے کی کوشش کی تو خون خرابہ ہے, جو آپ کو سب کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک, تو اس لیے میں تو نہ خون خرابہ چاہتا ہوں اپنے وطن میں, نہ میں اس کو ٹوٹتے دیکھنا چاہتا ہوں. میں سب تو چاہتا ہوں ساری قومیتیں ہیں اس میں خوشحال رہیں. سر صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ نے کہا کہ فیوچرسٹک خواب دیکھیں, ماضی کی نہ دیکھیں. آج کی تقریر میں ان کی تقریر کا ایک بڑا حصہ عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے, ان سے گفتگو کرتے ہوئے ان کو ماضی یاد دلاتے ہوئے تھا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ان کو یہ کرنا چاہیے, انہوں نے آج تقریر میں ایسی گفتگو کیوں نہیں کی؟ میں اور آپ ہم دونوں کہہ رہے کہ ایکسپیرینسڈ سیاستدان ہیں, انہوں نے اوپر سے معاملات اور حالات دیکھتے ہوئے ان تمام معاملات پر کیوں چپ رکھی؟ جب ہم اداروں میں کشمکش کی بات کر رہے ہیں, سیاسی عدم استحکام کی بات کرتے ہیں, کیوں نہیں آئے اس بات پر؟ کیا خوف ہے ان کو اس پہ بات کرنے؟ دیکھیں یہ اس لیے نہیں آئے کہ ہم بھی نہیں آتے نا اس اصل بات پہ, تو ہم بھی نہیں آتے. ہم نے بھی, آپ نے, میں دو باتیں کی, آپ نے پہلی پکڑ کے اس پہ کر لیا بات. عمران خان کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان اس ساری انارکی, کیوس یا خوشحالی کے درمیان ایک لنچ پن ہے. سب فیصلہ کریں اور نواز شریف اس پہ بات کریں کھل کے. درست آپ کی بات. چلیں ہم اگر ایک سیکنڈ کو بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو ایک طرف بھی رکھ دیں, تو نواز شریف صاحب آج خطاب کرتے ہوئے اچکزئی صاحب کو, مولانا صاحب کو, جماعت اسلامی کو, دیگر جماعتوں کو کہہ سکتے تھے میں آپ سب کے ساتھ چلتا ہوں, آئے ہم اس میں سے حل نکالیں. وہ کسی اور کو مخاطب کرتے, انہوں نے تو کسی کو بھی مخاطب نہیں کیا. وہ تو ماضی میں کھڑے ہیں غالباً, آگے چلے ہی نہیں.
نہیں دیکھیں میں نے آپ کو پھر کہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سے بھی پوچھیں کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. خالی نواز شریف عمران خان آگے نہیں بڑھ سکتے. عمران خان کا اس لیے ذکر کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لنچ پن ہے. عمران خان جب تک ریئلائز نہیں کرتا کہ اس نے کیا کیا ہے, اسے کیا کیا 2013 سے لے کے اب تک, جب نواز شریف اس کے گھر گیا تو اس وقت پھر آج 11 سال ہو گئے اس بات کو, جو نواز شریف نے ابھی ذکر کیا کہ سی ڈی اے کی سڑک بنوانی تھی بنی گالا کے لیے, 11 سال ہو گئے اس بات کو. اس 11 سالوں میں کیوں نہیں عمران خان اپنا کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کرتے اپنا اور اپنی سیاست کا, اور سوچیں کہ اگر اس وقت سیاسی جماعتیں سیاسی قوتیں اکٹھی ہو جاتی, 2 الیکشن ہو گئے ہیں اس کے بعد سے بھائی, عمران خان 2 دفعہ وہ تو پچھلے 2 سال میں بھی انالیسس نہیں کر سکے میرا خیال سے, اور ابھی بھی ضرورت پھر یہی بات ہے نا. اس لیے جب تک وہ اپنی غلطی ریئلائز نہیں کرتے, ان کو لانے والے اپنی غلطیاں ریئلائز نہیں کرتے, اپنے آپ کو بادشاہ اور بادشاہ گری سمجھے جانا انہوں نے, تو پھر تو یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. یہ بنیادی سوالات ہیں عائشہ, اس پہ بات کرنی چاہیے, نواز شریف کو بھی کرنی چاہیے, انہیں کہنا چاہیے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی سوورینٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ ووٹ کو عزت دینی ہے کہ نہیں دینی, ختم بات. اتنی مختصر بات ہے, پھر آگے جا سکتے ہیں ہم, ورنہ ہم آگے نہیں جائیں گے, اسی جگہ گھومتے رہیں گے. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, یہ 28 مئی 1998 کو آج بڑا یاد کیا, اور نواز شریف صاحب نے پارٹی صدر بننے کے لیے بھی اسی دن کا انتخاب کیا ہے. کوئی علامتی میسج بھی ہے اس دن کے اندر, یا صرف صدر بننا ہی اب ایک علامتی ان کا رہے گا؟ آپ کو لگتا ہے ان کے کوئی سیاسی گولز ہیں؟ اچھا, پہلے تو میں آپ کی بصیرت کو سلام اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 28 مئی کا جو ٹریپ ہے اس سے اپنے آپ کو آج کے دن کے لیے بڑے اچھے طریقے سے بچایا, اور ایسا ہی بچنا چاہیے ہر اس ذی شعور آدمی کو جو کہ اس طرح کے کھلونوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. قومیں ایٹم بموں سے نہیں بنتی, قومیں اور بہت ساری اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں سے بنتی ہیں. ایٹم بم ضروری نہیں کہ اس کا حصہ ہوں. تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے چاہے نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو, یا وہ جو اس کے اوپر بہت زیادہ ڈھول پیٹتے ہیں, میرا خیال ہے ان کو اپنے اس سوچ کے اوپر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے آپ کی بصیرت کو سلام کہ آپ نے اس کو اوائڈ کیا, سوائے اس سوال کرنے کے اندر جو کہ آپ نے مجھے کیا. دوسری بات, نواز شریف صاحب نے کیوں صدارت لی ہے یہ تو ان سے پوچھا جانا چاہیے. شاید کچھ خاندانی مقاصد ہوں, کچھ ایسی شخصی اور انائی چیزیں ہوں جو کہ ان کو سکون نہیں لینے دے رہے. البتہ وہ آئے تو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے تھے, اور یہ میں کوئی کسی تحقیر طریقے سے بات نہیں کر رہا. ان کا مقصد تھا وزیر اعظم بننا, وہ آئے اسی لیے تھے, ان کو لایا گیا تھا کہ آپ آئیں اور آ کے وزیر اعظم بنے. ان کی پارٹی لے کے آئی تھی, نہیں بنے. لیکن کیا پی ایم ایل این آج گورنمنٹ میں نہیں ہے؟ یہ لوگ جو پروجیکٹ کو یاد کرتے ہیں وہ پی ڈی ایم کے پروجیکٹ کو کیوں بھول جاتے ہیں, وہ 2024 کے پروجیکٹ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو سوال بڑا یہ پیدا ہوتا ہے نواز شریف صاحب کے لیے کہ وہ آج یہ دیکھیں اور اس چیز پہ غور کریں کہ کیا اس ملک میں جمہوریت ہے یا نہیں ہے. بے شک بات کی جاتی ہے کہ اس ملک کو آج اپنی بقا کے لیے خطرہ ہے, افتخار صاحب نے ذکر کیا. میرا خیال ہے اس سے بھی پہلا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت ہے اس ملک میں یا نہیں ہے. میں جمہوریت کی روح کے اوپر بعد میں بات کروں گا, یا اگر کرنے ضرورت ہو تو بعد میں کی جا سکتی ہے. تو جمہوریت ہی جہاں نہ ہو وہاں پر جمہوریت کو قائم رکھنا ہے. اور جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اس کو جنگ لے لی جائے ڈائریکٹلی, کیونکہ آپ کسی اور کا نام نہیں لے سکتے. سارا ذکر کیا ابصار صاحب نے اس بات کے اوپر کہ وہ ایک لنچ پن ہے. وہ لنچ پن ہو سکتا ہے, وہ آج لنچ پن نہیں ہے. آج تو آپ کو شکایت ہی پی ایم ایل این کو یہ ہے کہ ان کا نیریٹو وہ لے اڑا, تو کس طریقے سے لنچ پن ہو گیا؟ وہ تو سیاست اس وقت بھی کر رہا ہوگا, آج تو بہت اچھی سیاست کر رہا ہے, اس طریقے سے کر رہا ہے کہ آپ کا جو بیانیہ تھا وہ لے کے خود اڑ گیا, اور وہ اس سے فلائی کر رہا ہے اس بیانیے کے ساتھ. اگر یہ بیانیہ تھا اور اگر یہی بیانیے چلتے ہیں اس ملک کے اندر, تو نہ آپ کو اپنی سیاست کا پتہ ہے, نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ نہ جمہوریت کا خیال ہے. آپ کسی نہ کسی طریقے سے طاقت میں آنا چاہتے ہیں, آپ شو کرنا چاہتے ہیں کہ چاہے وہ شخصی ہے, چاہے انائی ہے, چاہے خاندانی ہے, جو طاقت ہے میرے پاس ہے اور میں بن کے دکھاؤں گا کہ 4تھی مرتبہ کا وزیر اعظم کیا ہوتا ہے. اور میں پروف کروں گا, کیونکہ میرے اوپر ایک پورے کے پورے ایک صفحے کے اشتہارات آئے تھے کہ میں 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں. تو میری انا اس سے تسکین, ہم پی ایم ایل این ضروری نہیں ہے, ان کی انا کی تسکین ضروری ہے. ورنہ یہی پی ایم ایل این ہے نا, یہی لوگ ہیں, یہی احسن اقبال ہے, یہی خواجہ آصف ہے, یہی ڈار صاحب ہیں, انہوں نے اس بعد میں بھی فائنانس دینی ہے. میرے حساب سے تو نواز شریف صاحب کا جو پچھلی حکومت تھی 2016-17 تک کی, اس کے اندر بھی نواز شریف اپنا انٹرسٹ کھو چکا تھا, کیونکہ وہ کتنی مرتبہ اس وزیر اعظم کے عہدے پہ رہ سکے. اور پھر 1990 کا اس کا جو دور تھا وہ بیسٹ دور تھا,
اس میں پالیسی کی تبدیلی آئی, اس کے اندر ترقی کے عوامل پیدا ہوئے, لیکن اس کے بعد تو پھر ایک فلیٹ نواز شریف ہے بالکل سے مکمل طور پہ, اور پچھلا 2016-17 والا تو ڈاؤنورڈ ٹرینڈ کے اوپر تھا. اب میرا نہیں خیال کہ نواز شریف کوئی بہت بڑا معجزہ دکھا سکتے ہیں. بات آج جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے اس ملک میں جمہوریت واپس لانے کے لیے کیا کرنا ہے. 2024 کے قریب یا 2000 پتہ نہیں 200 سے اوپر 200 سے اوپر پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس ملک کے اندر. اگر ایک پی ٹی آئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 200 نے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. آج آپ کہتے ہو پروجیکٹ ہونے کی وجہ سے بہت نقصان پہنچا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ اس کو یا اس کے خلاف لڑو یا اس کو کسی چارٹر میں شامل کرو اور یہ فیصلہ کرو کہ اس ملک میں جمہوریت کس طریقے سے لے کے آنی ہے. جمہوریت ہوگی کسی شکل کے اندر, کم از کم الیکشن کے عمل کے اندر. آج تو آپ کی اپنی سیٹ کھو گئی, آج تو پی ایم ایل این کی حکومت کے اوپر سوالات کھڑے ہو گئے, تو کون سی جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اور وجہ سے اصلی اور بڑی جمہوریت آئے گی, تو یاد رکھیں 2024 میں بھی نواز شریف اتنا ہی بڑا فیکٹر تھے, شاید اس سے بڑا فیکٹر تھے جو کہ آئندہ کسی الیکشن میں ہوں گے, کیونکہ 75-76 سال کی عمر کے اندر بندہ اپنی تھوڑی سی ذرا انرجی لوز کر دیتا ہے. یہ ہم سب سے پوچھ لیجئے. ابصار صاحب کا کہنا درست ہوتا ہے عام طور پہ, تو میرا نہیں خیال بہت زیادہ فرق درست. تو اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کوئی سیاسی بیانیہ سنا نہ مستقبل کے خواب دکھائی دیے, تو ایک علامتی عہدہ ضرور سنبھالا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت کو مستقبل کی فکر کتنی ہے. ایک بریک, اور بریک کے بعد ایک اور بیان اور اس پر تبصرہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اصل تاریخ سے بے بہرہ قوم کے سیاسی رہنماؤں کے لیے اپنی قوم کو سیاسی کے ساتھ ساتھ تاریخی طور پر گمراہ کرنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے. کچھ عرصے سے ہمارے سیاسی رہنما اپنے اوپر آنے والی سیاسی مشکلات کا تقابل شیخ مجیب الرحمان سے کرنے لگے ہیں. کیا آج کے کسی بھی سیاسی رہنما کا شیخ مجیب الرحمان سے تقابل کیا جا سکتا ہے؟ کیا سانحہ مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 کو اچانک نمودار ہو گیا تھا؟ ہرگز نہیں. تحریک پاکستان میں شیخ مجیب سمیت بنگالیوں کا بھرپور کردار, آزادی کے بعد مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کے لیے چلنے والی تحریک, طالب علموں کی ہلاکتیں, 1954 کے انتخابات میں جبتو فرنٹ کی بھرپور کامیابی کے باوجود مینڈیٹ تسلیم نہ کرنا, مشرقی پاکستان میں گورنر راج کا نفاذ, مغربی پاکستان کے حکمرانوں اور بیوروکریٹس کا مشرقی پاکستان کی بابت رویہ, وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم, 58 کا مارشل لاء, ایوب خان کے مقابلے میں بنگالیوں کی فاطمہ جناح کے لیے حمایت, 1968 کا اگرتلہ سازش کیس, 59 اور 70 کی بھرپور تحریکیں, مجیب الرحمان کے 6 نکات, 1970 کے انتخابات, عوامی لیگ کی اکثریت اور پھر ملٹری آپریشن. یہ ہے وہ تاریخ جس کے باعث 16 دسمبر 1971 کا سانحہ ہوا تھا. پوری تاریخ تو یہ بھی ہے کہ شیخ مجیب نے بنگلہ دیش کا حکمران بننے کے بعد یک جماعتی نظام قائم کرنے کی کوشش کی, اپوزیشن کو برداشت نہیں کیا, بنگالی نیشنلزم اور سوشلزم کے نام پر آمرانہ نظام مسلط کر دیا اور اپنی ہی فوج کے ہاتھوں اگست 1975 میں جان سے مار دیے گئے. ان تاریخی حقائق کی روشنی میں کیا آج پاکستان میں کسی بھی سیاستدان کا تقابل شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی 2014 کے بعد سے جس طرح نوجوانوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں, اسے آج کی سیاسیات میں فاشزم یا پاپولزم قرار دیا جاتا ہے. کیا سیاسی طور پر گمراہ کرنے کے بعد اب نوجوانوں کو تاریخی طور پر بھی گمراہ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ اسی پر گفتگو کریں گے. سوال اس طرح سے, بانی پی ٹی آئی اور شیخ مجیب الرحمان, کیا کوئی تقابل ممکن ہے؟ حسن نثار صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جنرلی میں بہت پڑھے لکھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, جب شیخ مجیب الرحمان کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. شیخ مجیب الرحمان وہ آدمی تھا جو قائد اعظم کا ایک گمنام سپاہی تھا, بھوکا ننگا لو مڈل کلاس کا بندہ, کرائے کی سائیکل پہ بھوکا رہ کے گاؤں گاؤں یہ پاکستان کی تحریک کا وہ پرچار کیا کرتا تھا. اچھا, کوئی شرم حیا نہیں. اس کے بعد وہ میجورٹی, اس کے بعد ٹیمپرنگ. حد ہو گئی یار, تنگ آمد بجنگ آمد. ایک باپ اپنے بچوں میں سے ایک کے ساتھ ترجیحی سلوک کرے, باقیوں کو اگنور کرے, وہ گھر چھوڑ جائے گا. ہمیں اتنا وقت گنوانے کے باوجود ہمارے اندر وہ ریشنل نہیں پیدا ہوا
یہ اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ کوئی گالی نہیں ہے شیخ مجیب الرحمان کو کہنا. غدار کہنا بہت آسان ہے, وہ مطلب سطحی قسم کے لوگ ہیں. ان ڈیپتھ اس کا بیک گراؤنڈ تو دیکھو, وہ کون تھا, اس نے کیا کیا تھا ساری زندگی. پھر جب اسے پتہ لگا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. خیر ایک بات, پاکستان کی تاریخ میں ایک آدمی بتاؤ 76 سال میں اکلوتا ورلڈ کپ, چین آف کینسر ہاسپٹلز جو اعلیٰ ترین طریقے سے چل رہے ہیں. سوائے میرا خیال آغا خان کے پورے پاکستان میں ایسا ہاسپٹل نہیں ہے. میں تو مین بلوارڈ پہ رہتا ہوں اس کا. اچھا, نمل یونیورسٹی مقبول ترین سیاسی جماعت قائم کر دینا اگینسٹ آل آڈس, گھاس ہی نہیں پڑی کئی سال, میں تو جانتا ہوں. اور جس کا آپ لوگوں کو شاید علم بھی نہیں ہے, وہ بہت سی کتابوں کا, بہت ہی زبردست کتابوں کا, جن میں سے ایک دو کا تعلق پاکستان کے ناردرن ایریاز وغیرہ کے ساتھ ہے, وہ مصنف بھی ہے. ٹھیک, ہاں, لیکن اتفاق سے بندہ ہے, فرشتہ نہیں ہے. تو تقابل آپ نے بنا دیا ہے. چلیں جی, اب سر صاحب میں آپ کی جانب آؤں. پہلے نواز شریف اور اب عمران خان, سیاسی مظلوم بننے کے لیے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ تقابل کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے ہمارے ہر طبقے میں. صرف یہ وجہ ہے اس کی, اور کچھ نہیں. ہم سچ کا سامنا نہیں کر سکتے, ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں سچ کو دیکھ کے. اور سچ یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کا, جیسے کہ ذکر کیا حسن نثار صاحب نے, سائیکل پہ پاکستان کی تحریک چلاتا رہا. گمنام ورکر نہیں تھا, وہ صدر تھا, جنرل سیکرٹری رہا وہ مسلم لیگ کا وہاں پہ بنگلہ دیش میں. حسین شہید سہروردی کا رائٹ ہینڈ مین تھا وہ. اور وہ اس وقت پاکستان کی تحریک چلا رہا تھا جب جلندر سے مائیگریٹ کرنے والے 2 کمروں کے مکانوں والے لاہور کی کنال روڈ پر زمینوں پر بڑے بڑے قیمتی پلاٹوں پر قبضے کر رہے تھے عمران خان کے جو انسیسٹرز سے. یہ ہے تقابل. جس وقت مادر ملت فاطمہ جناح پہلے ملٹری ڈکٹیٹر ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھیں, ان کو غدار قرار دیا, انڈیا کا ایجنٹ قرار دیا ایوب خان نے. اس مادر ملت فاطمہ جناح کی گاڑی پہ سب سے آگے شیخ مجیب الرحمان ان کے گارڈ کے طور پہ بیٹھا ہوتا تھا. عمران خان اس ایوب خان ملٹری ڈکٹیٹر کے حق میں جلسوں میں تقریریں کرتا ہے. اس کی خدمات, اس کا وقار, اس کی تمکنت اور اس کا جبر اور اس کی وجاہت کے قصے سناتا ہے ہمیں. دوسری یہ ہوگی. تیسری آپ کو میں بتاتا ہوں, 1951 سے لے کے 1968 تک ایوب خان اس ملک کا آرمی چیف رہا. کتنے سال بنتے ہیں حساب آپ لگا لیں, میں کمزور ہوں حساب میں. اس دوران اور اس کے بعد یحییٰ خان اس کا نائب تھا, خود چیف آرمی چیف لگایا ایوب خان نے اس کو. دونوں نے مل کے ملک کو توڑا. صرف یحییٰ خان ہی تھا, ایوب خان بھی اس میں شامل تھا. اور جہاں تک تو یہ شیخ مجیب تو کبھی بھی نہیں ملک کو توڑنا چاہتے تھے. وہ تو پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. ان کے 6 نکات میں کوئی برائی نہیں تھی, لیکن ان کو ایوب خان اور یحییٰ خان, وہ بھی دیکھ لیں اس کا کیا کردار تھا. پھر آگے آپ دیکھ لیں شیخ مجیب الرحمان کی پورے کیریئر میں ایک بندہ بتا دیں جو غیر آنی جس نے اس کو سپورٹ کیا ہو یا اس نے کسی کی سپورٹ لی ہو. عمران خان صاحب کے لیے جنرل ایوب خان ہیرو ہے. جنرل ضیاء الحق ان کو واپس بلاتا رہا, ان کے کہنے پہ واپس آئے. پرویز مشرف ان کا ہیرو ہے, ان کے ریفرینڈم کی کیمپین چلاتے رہے. جنرل حمید گل نے ان کی انگلی پکڑی. یہ ہے جمہوری سفر عمران خان کا اور شیخ مجیب الرحمان کا. آپ کے لیے تقابل نہیں, حسن صاحب نے کہا تقابل ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد شہزاد صاحب اور افتخار صاحب کی رائے جانیں گے کہ آخر ضرورت کیا پڑی سوشل میڈیا پر آ کر 71 سے اپنے موازنے کرنے کی پاکستان تحریک انصاف کو. اس بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. شہزاد صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک سوشل میڈیا پہ کیمپین اور آفیشیل ایکس ہینڈل سے یہ جو ویڈیو جاری کی گئی جس میں کمپیریزن ہے 71 کو لے کر, اور پھر یہی جو اوپر بات ہوئی حسن صاحب نے کی بانی PTI اور شیخ مجیب کے ساتھ, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آ کے یحییٰ خان کا. یحییٰ خان جیسے غاصب کا کیا آج کے حالات کے ساتھ تقابل ہو سکتا ہے؟ کیا ان پولیٹیکل لیڈرز کا کوئی تقابل ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں PTI کیوں اس طرح کی میسج دے رہی ہے؟ کوئی مقصد مطلب نظر آتا ہے؟ دیکھیے مجھے یہ نہیں پتا PTI کیوں اس طرح کیا, کیونکہ PTI اسی قوم کا حصہ ہے نا, تو جس قسم کی گفتگو آپ کو سننے کو ملتی ہے وہ بھی اسی قسم کی گفتگو کریں گے نا. تو اس لیے میں ان کی بات نہیں کرتا. ہمارا مقصد یہاں بیٹھ کے بات کرنا, اسی چیز کو ہوا دینا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنا ہم جانتے ہیں اس حد تک تو کم از کم سچ بولیں نا, جتنا ہم جانتے ہیں.
تو دیکھیے جب ہم مجھے شیخ مجیب الرحمان کا ذکر کرتے ہیں تو 71 آتا ہے، 71 کے بعد پاکستان کا ٹوٹنا آتا ہے، اور یہ خوف آتا ہے کہ پاکستان ٹوٹ جاتا ہے جب ہم شیخ مجیب الرحمان کا نام لیتے ہیں۔ اس کی تاریخ بیان کی یہ ایک حصہ ہے، وہ ایک فوجی شکست تھی، ایک جنگ ہوئی جس میں فوج پاکستانی افواج کو شکست ہوئی، جس سے مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا۔ اس کی میں ایز اے پروفیشنل ملٹری پرسن میں ایک پوری اس کی ایک لاجک پیش کر سکتا ہوں، وجوہات بیان کر سکتا ہوں کہ فوجی طور پر جو شکست ہوئی اس کی کیا وجوہات ہیں۔ وہ ایکسیپٹ بھی کئی جگہ پہ ہو جائیں گی، اس کے اوپر آرگیومنٹ آئے گا آگے پیچھے، کچھ اسٹریٹجی کے اوپر آئے گا، کچھ اور چیزوں پہ آئے گا، آ سکتا ہے میں، لیکن جہاں تک مجھے اس کی وجوہات کچھ نہ کچھ بنتی نظر آئیں گی۔ پاکستان کی کنسیپشنز میں اس کی وجوہات ہوں گی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایک اور بہت بڑی وجہ ہے جو کہ اس شکست کی وجہ بنی، اور وہ یہ ہے کہ سیاست کے اندر جیتنے والے کو جب اس کا حق نہ ملے تو عام طور پر پھر اس قسم کے معاملات کے اندر جغرافیائی مسائل ہوں وہاں پر قومیں ٹوٹ جایا کرتی۔ یہ بھی ایک سبق ہے۔ سیاست کے شعبے میں جو جیتنے والا ہے اس کا حق ڈینائی کہ آپ نے جگتو فرنٹ کا ذکر کیا، مینڈیٹ کو نہ ماننے کا ذکر کیا، اس خوف کا ذکر کیا کہ مشرقی پاکستانی بنگالی ہم پہ غالب آ جائیں گے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، جو کتابیں پڑھتے ہیں لوگ وہ جانتے ہیں، جو اس زمانے کی پاکستان کے بعد کی جو کتابیں لکھی گئیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں جب بیان کرنا ہے تو پوری چیز کو بیان کرنا ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں مماثلت کیا ہے، مماثلت کیا ہے کہ سیاست میں جیتنے والے کو اس کا حق ملنا چاہیے، چاہے وہ ہٹلر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم نے رستہ چنا ہے، ہم نے وہ رستہ چنا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ ہٹلر بھی جیت جائے، ایسا خوف بھی کریٹ ہو جائے کہ پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ کرے گا، پھر عوام اگر اپنا فیصلہ دیں گے تو پھر عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا اور ماننا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ ہم کوئی خدا نخواستہ وقت پورا لوز کر چکے ہیں، آج بھی وقت ہے۔ اگر ہم اس لیے بار بار پہلے سوال کی کنٹینیوٹی ہے، نواز شریف صاحب کو کیا سیکھنا ہے اگر 5ویں دفعہ بننا چاہتے ہیں، 4 دفعہ سب سے پہلے سبق سیکھنا ہے یا اپنا اگر ریویو کرنا ہے، انٹروسپیکشن کرنی ہے، تو کیا آج سیاست وہ والی سیاست ہے جو ہونی چاہیے، یا آج بھی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں؟ اگر ہم آج بھی اس طرح لڑ رہے ہیں تو پھر اس وجہ سے ریلیونس بنتی ہے اس شخص کی۔ باقی تاریخ ہم وہاں سے کیسے چلے، کون ہمیں لے کے آیا 1948 کے بعد، 47 کے بعد سے 1962 تک جب اگرتلہ سازش کیس بنا اور سازش شروع ہوئی، وہ علیحدہ کہانی ہے۔ مجیب الرحمان ایک سیاسی آدمی تھا، اس نے ایک سیاسی سٹرگل کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں وہاں سے کچھ سیکھنے کو نہیں ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ اگر سیاست کرنی ہے، سیاسی عمل لے کے چلنا ہے تو جیتنے والے کو اس کا حق دیا جانا چاہیے۔ درست ہو گیا۔ افتخار صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے ایک پیغام دیا گیا، اس کے جواب میں رانا ثناء اللہ نے کہا دعا گو ہوں اللہ عمران خان کو مجیب الرحمان جیسے انجام سے بچائے۔ یہ آپ کو لگ رہا ہے جیسے بھی شہزاد صاحب نے ذکر کیا کہ سیاست کوئی پازیٹیو ٹرن لینے کو تیار ہے؟ بالکل، میں رانا ثناء اللہ نے جو کہا وہی دعا میری ہے کہ رب العالمین تم وہ نہ سلوک کرنا اس آدمی سے جو اپنا کمپیریزن مجیب الرحمان سے کر رہا ہے۔ یہ بہت خوفناک بات کر رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہے۔ اگر بنگلہ بندھو بابائے قوم کو سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے پورے خاندان کے سمیت ختم کر دیا جاتا ہے تو اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی مثال نہیں ہے۔ خدا کے واسطے غور کرو، یہ شہزاد صاحب نے بھی بات کی ہے اور دوستوں نے بات کی ہے، اس کے پیچھے بہت تاریخی حقیقتیں بھی ہیں جو کرواہٹ سے بھری ہوئی ہیں۔ 54% وہ، 46% ہم۔ انتخاب ہوتا ہے لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت، ایک کانسٹیٹیوشن بنانا ہے، ایک آئین بنانا ہے۔ اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ نہیں، اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ یرغمال بنا لیے جائیں گے۔ غلط ہوا۔ لیکن مجیب الرحمان کے بارے میں یہ کہنا وہ غیر جمہوری عمل کا حصہ تھا، نو، وہ گولمیز کانفرنس میں آتا ہے۔ اگرتلہ کا کیس بھگتنے کے بعد جب اگرتلہ کا کیس ختم ہوتا ہے، ختم کیا جاتا ہے تو وہ کانفرنس میں شمولیت کرنے آتا ہے۔ اور جیسا میرے دوستوں نے کہا کہ وہ بہت بڑا ڈیموکریٹ ہے، وہ سووردی کے ساتھ، وہ فضل حق کے ساتھ، وہ مسلم اس وقت کی آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسوں میں لٹھ لے کے اپنے مخالفین کے ساتھ لڑتا ہے۔ تو پلیز فرق محسوس کریں، خدا کے واسطے
उस आदमी उसको दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। और मैं तो दुआ गो कि अल्लाह तबारक ताला ऐसा ना करे इस लीडर के साथ जो अपने आप को उससे कंपेयर कर रहा है, इसलिए कि उसके वोट ज़्यादा थे और उसके वोटरों को तस्लीम न करने के नतीजे में ये हुआ। नहीं माय डियर, मुक्ति बानी भी थी, हिंदुस्तान भी था, 1500 मील का फासला भी था, साजिश भी थी, और वो साजिश उसी दिन शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान बना था। वेरी तो प्लीज़ हम इन चीज़ों को नई नस्ल को कंफ्यूज न करें। आपका मुतालबा है कि आपका इलेक्शन चोरी किया गया, ये बात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी कही थी कि इलेक्शन विच वर स्टोलन। उन्होंने किताब लिखी थी, तो इस किताब लिखने के बाद उन्होंने ये कंपैरिजन स्टार्ट नहीं कर दिए थे। और खुदा का खौफ करो, हम 4 वफाकी इकाइयां हैं, हमें इन 4 वफाकी इकाइयों को इकट्ठा रखना है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक वफाकी इकाई में आप जीत गए तो बाकी 3 वफाकी इकाइयां आपके खिलाफ है? नहीं, ठीक है, नहीं, बात करने दीजिए बिल्कुल क्लियर। वो 4 वफाकी इकाइयां भी आपकी पार्टी के साथ हैं, आपकी पार्टी को वहां भी वोट मिला है। तो ये ड्रॉ मत करें, सूबों के दरमियान इस किस्म का कंपैरिजन ड्रॉ मत करें प्लीज। आपकी सियासी जद्दोजहद आपको मुबारक हो, आप लड़ें, फाइट करें। ये मुजीबर रहमान वगैरह जो लोग थे, ये जेलों में जाते थे, जेलों में रहते थे, जेलें भुगतते थे, तो इसको ऐसा इशू मत बनाएं। खुदा के लिए पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं, याद रखना, हम सब नहीं। तारीखी हकीकतों को समझ कर आगे बढ़ने की आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।